चैनल 24 में मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिसमें बड़ी वो तफसील से बता रहे थे कि जिन्हें मुल्ला मंसूर कहा जा रहा है उनके इल्म में नहीं कि वो वली मोहम्मद जो है वही वली मोहम्मद और मंसूर एक ही शख्स के लोग हैं। और फिर आपको इल्म में चौधरी साहब ने बड़ी तफसील से यही बताया कि वो शनाख्ती कार्ड और जाली पासपोर्ट और इस हवाले से क्या क्या मंसूख कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त बुनियादी सवाल ये है, ख़ास तौर पर जो मुल्ला मंसूर की हलाकत हुई कि उसके बारे में ये कहा गया कि जनाब वो कई साल से ना सिर्फ कराची में था बल्कि कराची एयरपोर्ट से भी जा रहा था। और कराची में माजी में जो बड़ी बड़ी वारदातें हुईं, मसलन औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की परवीन रहमान का कत्ल हुआ, फ़ौरन ही TTP ने उसको तस्लीम कर लिया। फिर जनाब चौधरी असलम का हुआ, फिर सबीन महमूद का वाक़या हुआ और एक और बड़ा सानिया हुआ वो हमारे सफूरा गोट में, जिसके बहरहाल वो कहते थे जी हमारा ताल्लुक़ अलकायदा से लिंक है। तो एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई कराची में जो जिहादी कह लें, लश्कर कह लें, सिपाह कह लें, उनकी पनाहगाहें हैं। यानी एक बड़े हमारे मौक़र अंग्रेज़ी अखबार ने बड़े तफसील से ये लिखा था। उसके मेरे साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे हैं फ़हीम उज़्ज़मा मेरे साथ हैं, जिन्होंने लिखा कि तालिबान इन कराची, उस पर काफ़ी हुई। डॉक्टर हम्मा बकाई शरीक मेज़बान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने सेंटर शाहिद सैयद साहब इस्लामाबाद में और हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब कराची में, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं ख्याल है ज़रा बहुत ही स्पेसिफिक फ़हीम से हम ये कहें कि ज़रा ये बताएं कि 2 साल पहले जब उन्होंने ये स्टोरी दी कि तालिबान इन कराची, तो एक तनाज़ा खड़ा हुआ। लेकिन और भी थे, लिसानी तंजीमें भी थीं, गैंगस्टर भी थे और लश्कर सिपाह माफिया बड़े शहरों में जिस तरह होता है। तो फ़हीम ज़रा क्विक आप हमें ये बताएं कि ये स्टोरी उसके बाद क्या हुआ। अब आप क्या समझते हैं? स्टोरी तो 2 साल पहले थी कि वो जिन्हें आप कह रहे थे कि TTP यहाँ थी या जिहादी यहाँ थे, अभी भी हम ये समझें ख़ासतौर पर मुल्ला मंसूर के बाद इस बात की तस्दीक होती है? फ़हीम खान जी देखिए मुजाहिद, सबसे पहली बात तो ये है कि तालिबान का जो ये बड़ा जो ग्रोह यहाँ पर आए, वो आए स्वात और साउथ वज़ीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस के बाद। तो वो IDPs के साथ यहाँ पर आए। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे चूँकि ये ट्राइबल एरिया से आए थे, तो यहाँ पर भी जो पश्तून बेल्ट्स थी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में या कायदाबाद और शेरपाव कॉलोनी वगैरह, सुराब गोट, अबुल हसन इस्फहानी रोड पर, ये मोस्टली जो तालिबान का जो एलिमेंट था उस वक्त उधर आया था। अच्छा, वो फिर उसी किस्म की, चूँकि वो डिस्प्लेस हुए थे, IDPs भी थे, तो उसी किस्म की एक्टिविटीज़ में जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा जो पे जोर था वो उनमें थे। मगर बाय 2013 उन्होंने ANP के जो 104 यूनिट्स थे कराची में, उन सबको क्लियर कर दिया था और तमाम जो पश्तून बेल्ट थी कराची की मैं आपको कट नहीं करना चाह रही, लेकिन देखिए ये तो दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। इनिशियली ANP जो थी इनके खिलाफ ऑपरेशन को भी अपने खिलाफ ऑपरेशन समझती थी और MQM और ANP की चपखलिश ने इनको यहाँ पर पनपने दिया। उसके बाद जो कराची ऑपरेशन हुआ उसका फोकस भी ये था कि जी काबुल क्वेटा कराची नेक्सस है, इसको ब्रेक करना है। आज भी बहुत दफ़ा हम कहते हैं कि जो कुछ इलाके हैं जहाँ स्पेसिफिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन तमाम स्टेप्स के बावजूद क्या आज भी वो कराची में पनप रहे हैं? क्या आज भी उन्हें कराची पनाह देता है? तो फिर ये जो ऑपरेशन था जिसको हम इंतहाई कामयाब कहते हैं, ये अभी ऑन गोइंग है और वो कामयाबियां हमें हासिल नहीं हुई हैं। जी फ़हीम, फिर आप कुछ कहें तो फिर मैं हाफिज़ नईम और फिर सैयद साहब के पास आऊँ। जी देखिए, हैयत तब्दील हो गई है। वो जो उस वक्त थी आज डेफिनेटली वो नहीं है। मगर एक तो आपने कहा कि कराची उन्हें पनाह देता है, वो कराची पनाह नहीं देता, वो कराची में छुपते हैं, कमीन गाहें हैं, छुपने की जगहें हैं। वो जगहें आज भी मौजूद हैं। मेरे हिसाब से अभी भी कम से कम 5 जो डिफरेंट तालिबान के जो ग्रुप्स हैं वो कराची में इस वक्त मौजूद हैं और एक्टिव हैं। मैं एक बहुत क्विक सवाल फ़हीम से, फिर ताकि हम फिर दोनों सियासी जमातों से ले लें। जो कराची की सियासी चपखलिश है, क्या वो उन्हें पनाह लेने की इजाज़त देती है? देखिए, कराची की सिर्फ और सिर्फ सियासी चपकलश नहीं, उसके अलावा लैंड माफिया और ड्रग्स और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कराची में बहुत ज़्यादा जो हैं सरायत कर गई हैं।
یا ساری پاکستان سے جو ڈرگز وغیرہ کے روٹس ہیں وہ بھی یہاں سے. تو اس کے اندر آپ اس کو جب تک ایک لارجر ایزل پہ یا تناظر میں نہیں دیکھیں گے تو آپ چھوٹے چھوٹے جواب تلاش کرتے رہیں گے, وہ غلط ہو جائے گا. اوکے, میں اس سے پہلے حافظ آپ کے پاس ذرا سینیٹر شاہی سید صاحب کے پاس چلتے ہیں. سید صاحب, خاص طور پر جیسے یہ کہتے ہیں کہ انہیں پناہیں اس لیے مل جاتی ہیں کہ زبان اور پھر بہت سارے عوامل کے سبب, سوراب گوڑ یا سلطان آباد, بلکہ ابھی جو ایک کیس میں بہرحال آپ نے تردید کی کہ نہیں وہ ہمارا کارکن تھا, ابھی سوری مجھے سید صاحب تک ارشد آواز نہیں پہنچ رہی. حافظ نعیم صاحب, جو بات کہی جا رہی ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس بات کو کہ جو لشکر سپاہ, کیا ان کے لیے جس طرح کہا جاتا ہے تحریک طالبان یا ان کے سرپرست؟ جی حافظ صاحب. دیکھیں, کراچی کو آپ کسی ایک گروپ کے حوالے سے نہیں بتا سکتے. یہاں تو کرمنل کا پورا ایک سمجھ لیں نیٹ ورک موجود ہے. یعنی اگر ہمیں کہوں کہ 2001 کے بعد ایک نیا فنومینا امریکی جنگ میں کودنے اور امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے اور امریکہ کے ہاتھ میں پورے ملک کو دے دینے کے نتیجے میں مشرف نے جو عذاب اس شہر پورے پاکستان پر اپنے اوپر لے لیا تھا, اس کے نتیجے میں 70-80 ہزار لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور ایک طوفان کا ہم شکار ہیں. تو اس کا اثر کراچی پہ بھی پڑا, وہ تو میں مانتا ہوں. لیکن یہ کراچی 2001 سے نہیں بلکہ 1986 سے دہشت گردی کا شکار ہے. یہاں پر کاروبار معطل ہوتا رہا ہے, یہاں ہڑتالیں چلتی رہی ہیں, یہاں دہشت گرد پنپتے رہے ہیں. یہاں پر کہا جاتا ہے کہ را کے ایجنٹ پوری طرح سے موجود ہیں, یہاں آپریشنز ہوتے رہے ہیں. تو اس لیے ایک چیز کو بیان کرنا اور دوسری اس سے بہت بڑی چیز کو بیان نہ کرنا کسی بھی تجزیہ نگار کے لیے یہ بات درست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کے مسئلے کو اسی طرح سے ایڈریس کرنا چاہیے. کراچی چونکہ ملٹی لنگوسٹک سٹی بھی ہے, اس میں پورے پاکستان کے لوگ موجود ہیں. حافظ نعیم صاحب, آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے بس روکنا چاہتی ہوں. آپ نے جنرل مشرف کا نام لیا, اس کی شروعات, مسئلے کی شروعات آپ جنرل مشرف کے دیکھتے ہیں, جنرل ضیاء سے نہیں دیکھتے؟ نہیں, جنرل مشرف کے اس لیے دیکھتا ہوں کہ 2001 سے پہلے پاکستان میں کوئی بم دھماکہ خودکش حملہ نہیں ہوتا تھا. پاکستان کا جو پورا انفراسٹرکچر تباہ نہیں ہوا تھا نیٹو کنٹینرز کی وجہ سے. ہمیں 1 کھرب سے زیادہ ڈالر کا نقصان نہیں ہوا تھا, اور ہمارے اندر یہ طالبانائزیشن بنانا اور پھر ان کو ہٹانا اور کئی گروپ بن جانا اور دہشت گردی کا جو فنومینا بنا, یہ 2001 سے پہلے نہیں تھا. اور یہ جو بھارت کو زیادہ ایکسس ملا جب افغانستان پہ ہم نے یو ٹرن لیا اور پوری قبائلی بیلٹ پر ہم نے آپریشن کیا, اور پورا جو ہزاروں کلومیٹرز کی باؤنڈری تھے اس پر بھارت کے کونسل خانے بنے جو را کے اڈے تھے, اور انہوں نے انفلٹریٹ کیا اور ان سارے گروپوں کے ساتھ انہوں نے ساز باز کر کے پاکستان کے اندر خرابی پھیلائی. تو وہ اس کو پوری طرح سے بیان کرنا چاہیے, اور 2001 سے پہلے ایسا نہیں تھا. ہاں, کراچی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ چونکہ بڑی طاقتوں کے اسٹیکس ہمیشہ موجود رہے ہیں تو وہ کراچی کو ڈسٹرب رکھتے ہیں, کیونکہ یہاں پر 68% ریونیو یہ شہر جنریٹ کرتا ہے. یہاں پر لسانی فسادات کروائے گئے, یہاں پر جو ہے ہڑتالیں کروائی گئیں, یہاں پر لسانی بنیادوں پر تحریکیں چلیں اور بھتہ خوری اور بوری بند لاشوں کا ایک نیا کلچر متعارف کرایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے حافظ صاحب, میں بیان کرنا اور دوسری حافظ صاحب ہم کراچی بیٹھے ذرا سید صاحب سے ہی پوچھ لیں کہ سید صاحب نہ صرف ایک ایسی پارٹی کے ہیں جو بہرحال ایک ڈومینیٹ پشتونوں کو کرتی ہے اور افغانستان کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کی بڑی اہمیت ہے. سید صاحب, یہ جو کراچی کی حد تک ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو لشکروں سپاہوں کو اور خاص طور پہ آپ جہاں کے ڈومینیٹ کرتے ہیں انہیں پناہ ملی, خاص طور جیسے ملا منصور والا مسئلہ آیا کہ یہاں سے سفر بھی کرتا رہا, کون لوگ رکھتے رہے, کون فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں سید صاحب؟ بریلوی صاحب, میں تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, اور میرے خیال میں اس کہانی, اس سٹوری, اس فلسفے کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. 1979 میں امریکہ رشیا کا جنگ ہم حصہ بنے, اور برزنسکی امریکہ کا جو نیشنل کونسل جو ایڈوائزر تھا وہ آ کر کے اس نے ٹرائبل میں سپیچ کیا, اور جنرل فضل حق ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ جیت آپ کا ہے, آپ لوگ جہاد کرو کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ امریکہ آپ کے ساتھ ہے, اور آپ جہاد شروع کرو. جہاد شروع ہوا. اور کراچی میں اگر آپ دیکھو تو ہر مسجد کے باہر چندے کے لیے کشمیر کے نام سے جماعت الدعوہ, جماعت پلانا, لشکری جنگوی, پتہ نہیں کس کس نام سے, پھر بینڈ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا تیسرا چوتھا. آپ نے یہ بھی سنا ہوگا آخری میں کہ اسلام آباد میں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا سپیچ تھا
کہ طالبان اسلام آباد کے پہاڑیوں پہ ہے، مرغلہ کے پہاڑیوں سے 30 کلومیٹر دور ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بنیر میں اور سوات میں آ کر کے اور انہوں نے جو مولانا صوفی ماما نے جس طریقے سے اسپیچ کیا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور نظام مانگا، اور اس کے نظام کو دینے کے لیے بھی ہم نے اس وقت کوشش بھی کیا، ہم نے اسے ٹیبل ٹاک بھی کیا، لیکن اس کا مقاصد کچھ اور تھے. وہ آخر میں آ کے کہ پاکستان کے میں آئین کو نہیں مانتا ہوں، میں عدلیہ کو نہیں مانتا ہوں، میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا ہوں. یہ ایک ایسا جو ہمارا جنگ نہیں تھا، پرائے جنگ، لیکن آج ہمارا جنگ ہے کہ ہمارے فوج کے بچے شہید ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے کیا محترم صورتحال ہے نعیم رحمان شاہی سید صاحب جو جماعت اسلامی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا منور حسن صاحب نے خود سپیچ کیا تھا کہ حاکم اللہ مسعود شہید ہے اور جنرل صاحب کا پتہ نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ میں جب بھی ہم کوئی سوال اٹھاتے ہیں تو ہمیں وہیں پہ جواب ملتا ہے. ہم اگر ٹی وی بیٹھ کے ہم افغانستان میں جہاد کرتے ہیں، ہم کشمیر میں جہاد کرتے ہیں، ہم ہندوستان کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ہم نیٹو کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو یہ ٹی وی وہ لوگ بھی سنتے ہیں، وہ بھی ہمارے ہاں راہ بھی بھیجے گا، موساد بھی بھیجے گا، دوسرا بھی بھیجے گا اور ہمیں بھی ڈسٹرب کرے گا. جہاں تک آپ کراچی کی بات کر رہے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو نام دیا ہوا ہے وہ تو ایک ایسا طالب، یہ ہمارا جو طالب تھا وہ تو قرآن کا تھا، وہ تو مذہب کا تھا، وہ تو دین کا تھا، وہ تو سبق کا تھا. یہ جو کلاشنکوف والا تھا، وہ بارود والا طالب تھا، یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا. لیکن وہ چونکہ اس کا شکل جو ہے وہ داڑھی اس کی ہے مولوی، اور اس سے مولوی بھی آج سے سارے جو علماء ہے وہ ہمارے ماں باپ کی طرح ہے، وہ قابل قدر ہے. لیکن علماء بھی بدنام ہو گئے، اس میں مولوی بھی بدنام ہوا، اس میں داڑھی والا بھی بدنام ہوا، اس میں ہماری قوم بھی بدنام ہوا، اس میں پاکستان بھی بدنام ہوا، ہمارا مذہب بھی بدنام ہوا. لہٰذا اسی وجہ سے جس سے فہیم زمان نے جو بات کی کہ چونکہ ان کی شکلیں ہمارے طرح ہے، وہ ہمارے ایریا میں آ کے رہے اور ہمارے لوگوں سے ان کے واسطے، تو اگر وہ آ کے رہتے تو میں اس کو نہیں پکڑ سکتا ہوں، نہ مجھے اس کے بارے میں معلومات ہے. کیونکہ پختون جو ہے سوات کی بھی ہے، بنیر کی بھی ہے، افغانستان کی بھی ہے، سب لا کے، اور ہمارے ملک میں سب سے سستا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دینا کوئی مشکل نہیں. کرپشن کا تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کا، تو یہاں وہ لوگ شناختی کارڈ بھی بناتے ہیں، پاسپورٹ بھی بن جاتے ہیں، لوگ پیسے کماتے ہیں. ہم نے اپنے ملک کے لیے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی ہے جس کی سزا ہم آج بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے ناتفاقی ہیں. لیکن اچھی خوشائن بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی ساری پارٹیاں اکٹھا ہوئی ہیں اور ضرب عضب بھی شروع ہے، کراچی آپریشن بھی شروع ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی اس بات میں متفق ہے کہ دہشت گردی اور یہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چلے گا. سید صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی. میں فہیم آپ بتاؤں گا، لیکن میں پھر اسپیسیفک یہ بات کہوں گا کہ جو 2 سال پہلے آپ نے اسٹوری تفصیل سے لکھی تھی، یعنی اس کا میں اس کو فالو میں نے کرا، لیکن ہم کس طرح کریں، کیونکہ کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ تو ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو گیا ہے نا، چاہے وہ مذہب کے نام پر ہو، لسان کے نام پر ہو، گینگسٹر ہوں، بھتہ خور ہوں، اور جیسے کہ کراچی کیونکہ یہاں پیسہ بہت ہے، تو اس لیے یہ ایک اسپیسیفک کہنا کہ صرف طالبان ہی یہاں پر موجود ہیں، ذرا یا ان کے سرپرست، یہ ذرا ایک سوال تو بڑا اچھا ہے لیکن اس کا جواب دینا ذرا مشکل کام بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. حافظ نعیم صاحب ہمارے جماعت اسلامی کراچی کے، سید صاحب اور فہیم محمد صاحب سے، ڈاکٹر صاحب تو بیٹھی ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے سینیٹر شاہی سید صاحب ANP کے اسلام آباد میں، حافظ نعیم صاحب ہمارے امیر جماعت اسلامی کراچی، اور فہیم الزماں ہمارے ساتھ سابق ایڈمنسٹریٹر رہے کراچی میں بڑی گہری. ڈاکٹر صاحبہ کیا آپ جو گفتگو ہوئی اس روشنی میں، کیونکہ فہیم نے تقریباً ایتھنوگرافک ریسرچ کی اس حوالے سے، فہیم ملا منصور صاحب کی جو ہلاکت ہوئی، اگر ہوئی ہے اور امریکی دعوے صحیح ہیں، چودھری صاحب ابھی تک کنفرم نہیں کر رہے ہیں، جی، اور اس کے جو تانے بانے آ کے کراچی سے مل رہے ہیں، اس سے ایک بہت بڑا سوال پھر سے کھڑا ہو گیا. اور وہ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ان کی اسٹیٹ پیٹرنیج کر رہا ہے ان عناصر کی اب بھی؟ اور اگر کر رہا ہے تو پھر کیا ضرب عضب اور کراچی آپریشن یہ سب آئے واش ہیں؟ تو یہ وہ سوال ہے جو آج کھڑا ہوا ہے. جو آپ نے صورتحال دیکھی جو اس وقت ہے، آپ سمجھتے ہیں اب بھی اسٹیٹ پیٹرنیج موجود ہے؟ شاہی سید صاحب نے کہا کہ کام ہو بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو مسئلے کا حصہ ہیں. آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، کراچی جو ہے وہ ایک 2.25 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، 1100 اسکوائر کلومیٹر. اس میں جو جہادی اور طالبان ٹائپ جو گروہ ہیں، جو کرمنل ایلیمنٹس ہیں، وہ ایک نہیں ہیں، وہ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے نہیں ہیں.
ان میں سے مختلف گروہ کے پیچھے مختلف ماسٹرز ہیں. کہیں پر را ہے تو کہیں پر افغان ہیں تو کہیں پر ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں تو کہیں پر کوئی ہے, کہیں پہ لوگ کہتے ہیں ایجنسیز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک ہی برش سے آپ اسٹروکس لگائیں گی تو وہ سارا گڑبڑ ہو جائے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے ان کا تجزیہ کرنا ہے تو سب کو علیحدہ علیحدہ کرنا پڑے گا. ملا منصور پاکستان میں لڑائی نہیں کر رہے تھے, وہ افغانستان میں کر رہے تھے. افغانستان میں را اور افغان انٹیلیجنس مل کر پاکستانی ٹی ٹی پی کو سنبھالے بیٹھی ہے. تو یہ اصل میں بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے. مگر جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ کیا کراچی میں جہادی تنظیمیں اور گروہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں, وہ 100% ایکٹیو ہیں. اور یہ آپ نے, میں حافظ نعیم الرحمان صاحب اور شاہد سید صاحب دونوں ہمارے دوست ہیں, مگر آپ نے سیاسی چپقلش دیکھ ہی لی. آپ ساری جو پولیٹیکل پارٹیز یا ایڈیالوجیز ہیں وہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ موقع پرستی کر رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کے لیے ان بڑے بڑے مسائل کے اوپر جو ہے پردہ ڈالا جا رہا ہے. میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ میں دو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے نہیں کہہ رہا. اس میں ایک بنیادی سوال یہ ہے حافظ نعیم صاحب کہ 3-4 بڑے جو ہائی پروفائل ہوئے, مثلا پروین رحمان تھی ایک بیچاری سوشل ورکر, ٹی ٹی پی نے قبول کیا کہ میں نے کیا, پھر سبین محمود کا آیا, پھر صفورہ گیوٹ کا آیا. مطلب یہ جو ہائی پروفائل تھے ان میں میں اور اس کی تردید بھی نہیں ہوئی. تو اس سے یہ لگا کہ جناب 65 لوگ کراچی میں مارے گئے اور طالبان نے مانے. جی حافظ صاحب, پھر میں آتا ہوں سید صاحب. جی حافظ نعیم صاحب. دیکھیے میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا کہ یہاں پر اگر ٹی ٹی پی کے لوگ موجود ہیں اور وہ یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اس کے بہت سارے گروپس کو خود بھارت براہ راست رابطہ کر کے یہاں پر خرابیاں پیدا کر رہا ہے. یہ میری بات کی تائید ہوئی ہے فہیم صاحب کی بات سے, اور شاہد سید صاحب نے بھی اسی طرح کی گفتگو کی ہے, اور امریکن CIA بھی یہاں پر موجود ہے. تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ موقع ہم نے فراہم کیا تھا جب ہم نے 2001 میں اتحادی بنے تھے امریکہ کے, تو اس کے نتیجے میں یہاں پر یہ مسئلہ زیادہ پیدا ہوا. لیکن دیکھیں آج جو گفتگو ہو رہی ہے نا, وہ اس کا جو اینگل ہے, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے جو سوال کیا کہ کیا یہاں پر ملا منصور کی موجودگی اسٹیٹ پیٹرنیج, یہ امریکی سوال ہو سکتا ہے, یعنی وہ اینگل ہو سکتا ہے, یہ بھارتی سوال ہو سکتا ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کس نے اختیار دیا ہے پاکستان کی حدود میں ڈرون اٹیک کرنے. نہیں, میں جواب بات کر رہا ہوں. دیکھیں ان کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ بلوچستان میں جو سیٹل ایریا ہے اس کے اوپر ڈرون اٹیک کرے. اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ 341 ڈرون اٹیک میں 90% بے گناہوں کو اس نے قتل کیا ہے, شہید کیا ہے. اس کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ یہاں پر CIA کے ایجنٹس ریمن ڈیوس جیسے لوگوں کی پیٹرنیج کرے. تو وہ سوال کرنا چاہیے نا ہمارے میڈیا کو. تو حافظ صاحب امریکہ تو 20 سال پہلے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں اربوں کو لا کے پشاور میں بٹھا رہا تھا. حافظ صاحب امریکہ کوئی ابھی تھوڑی آیا ہے. جب افغان وار کے درمیان ان کے تمام عرب آ گئے, امریکنوں لا کے بٹھایا, ڈالر بانٹے, میزائل دیے. امریکہ نے کوئی آج سے تھوڑی کیا. اچھا ہوتا کہ یہ سوال ہم اس وقت پوچھتے جب مدرسوں کی فنڈنگ ہو رہی تھی. بہت اچھا ہوتا کہ ہم یہ اہم سوال اس وقت بھی پوچھتے جب مدارس کی فنڈنگ ہو رہی تھی. دیکھیے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ ہو رہی تھی, ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کر رہی ہے؟ تاریخ کو درست کرو, 2001 نہیں ہے, 1979 سے یہ کام شروع ہے. نہیں چلے میری بات سن لیں. جی حافظ صاحب آپ بات کر لیں, پھر میں سید صاحب سن تو لو بھائی. ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ جب افغانستان کے اوپر سوویت یونین نے اٹیک کیا تھا تو ہمارا سو کالڈ لیفٹ کا طبقہ, لبرل طبقہ, قوم پرست طبقہ سوویت یونین کے ساتھ کھڑا تھا, لاکھوں لوگ شہید ہوئے تھے. جب امریکہ نے اٹیک کیا تو وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ اسلام کا نام نہیں آنا چاہیے, آپ کا پرابلم یہ ہے کہ افغانستان پہ جو حملہ کرے گا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دیکھیں جب دو بڑی قوتیں لڑ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے گھر کو وہ مرکز بنائی ہوئی ہوتی ہیں, آپ کے پڑوس میں آتی ہیں, آپ کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے, جو انویڈر ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ ہم چیزوں کو توڑ کر اور سطحی تجزیے کریں اور وہ تجزیہ کریں جس سے لیفٹ رائٹ, اب تو لیفٹ ختم ہو گیا, سارا لیفٹ امریکنائز ہو گیا, امریکہ کے ساتھ مل کر یلغار کرتا ہے, ہمارے تہذیب تمدن پر حملہ آور ہوتا ہے. تو یہ تو موضوع نہیں. اب موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ ملک کی سولیڈیرٹی, ملک کی سالمیت اور استحکام, اور ملک میں امن کیسے قائم ہوگا. ملک میں امن ایسے قائم ہوگا کہ ملک کے لوگوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں, یہاں امن ہو, یہاں کرپشن ختم ہو, یہاں انتخابی کرپشن ختم ہو, اور یہاں پر جو امریکہ کی بالادستی ہے وہ اس کو ختم کیا جائے. تو یہ اگر ہماری حکمران اس پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایسا ضرب عضب بھی ہوتا ہے
جو غلامی سے نکلنے کے لیے ہو. ٹھیک ہے حافظ صاحب, سید صاحب کی طرف میں آ جاؤں کیونکہ اور لوگوں کو سہولت پہنچانے والا در پیازہ ہمیں حافظ چاہیے. صاحب میں ذرا سید صاحب کا چلا ہوں کیونکہ آگے مجھے بریک پہ جانا ہے. جی سید صاحب, آپ نے حافظ صاحب کو سنا؟ سید صاحب میں نے بالکل سنا اور جواب حاضر ہے. جی ان لوگوں نے خود بولا کہ امریکہ اہل کتاب ہے, ان سے نکاح بھی جائز ہے. یہ وہ لوگ ہیں جب اسے ڈالر لے رہے تھے. ہم پہ تو الزام رشیا کا لگا ہے, رشیا نہیں آیا تھا. رشیا کو افغان حکومت نے خود بلایا تھا اور ان کا اپنا معاہدہ تھا. نام بتاؤ. وہ آپ لوگوں نے یہ واویلا شروع کیا تھا, آج پھر آپ یہی واویلا شروع کر رہے ہو. تو اب ان باتوں میں اور آپ کا سراج الحق جو موجودہ امیر ہے, ان کی ویڈیو چل رہی ہے, وہ خود جہاد پہ گیا, خود تبلیغ پہ. آپ کراچی میں اگر جیسا فہیم زمان کہہ رہے ہیں تو طالب تو یہ آپ کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے, طالب تو آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے مولانا سمیع الحق کیا کہتے ہیں, وہ بولتے ہیں یہ ہمارے روحانی بچے ہیں. اب آپ کا جو منور حسن نے اسٹیٹمنٹ خود دیا ہوا ہے, زندہ ہے, اور اس نے بولا سلیم صاحب کو جہاد میں بھیجنے والا منور حسن ہے. یہ تو میں آپ کو ریکارڈ کا حصہ بتا رہا ہوں. تو میرے بھائی یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دنیا کی حقیقت ہے. اور جہاد شروع کرنے والا امریکہ تھا 1979 میں. اس نے آ کر کے آپ کو کہا تھا اور آپ نے جہاد شروع کیا تھا. جہاد کے ساتھ جنرل فضل الحق بھی ساتھ کھڑا ہوا تھا. یہ ضیاء الحق کے دیے ہوئے تحفے ہیں. یہ تاریخ تم جو بھی بولو, جو بھی ڈرامے کرو, لیکن چونکہ آپ کی زبان گیلی ہے, آپ کبھی ہمیں رشیا کا ایجنٹ بناتے ہو, آج ہم امریکہ کے ایجنٹ ہو گئے. تم تو ایجنٹ نہیں, تم تو فرشتے پار سے ہو. تم پرائے گھر میں جب پتھر پھینک رہے تھے تو آپ کے گھر میں بھی پتھر آئے گا, اور یہ پتھر اب برداشت کرو. یہ آپ کے گھروں سے جو لوگ پکڑے گئے, القاعدہ کے لوگ تمہارے گھروں سے نہیں پکڑے گئے کراچی میں. آپ اپنا تاریخ درست کرو. تو یہ تو آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے, آپ اپنے تحفے کو سنبھالو. اوکے, میں بالکل موقع لوں گا کہ حافظ صاحب اس کا جواب دیں, لیکن مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا, پھر میں آتا ہوں. میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ کہیں ہمارے پی اور حافظ صاحب رہ جائے جو میں بنیادی سوال اس سے ہٹ جائیں کہ کراچی میں چلتے ہیں. ایک بریک کے بعد گفتگو یہاں پر. اے این پی جماعت اسلامی کی طرف چلا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ ہم جو فہیم الزماں سے ہم جو کہہ رہے تھے, میں خیال آپ سوال کریں, مطلب یہ تو سب کچھ ہے, اب نکلا کیسا جائے؟ یہاں پر اگر 30 لاکھ جعلی شناختی کارڈ ہیں, برمی, عربی, فلاں کیا شناختی کارڈ, تو میرا خیال ہے فہیم بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں پک کر رہے ہیں, پزل اس سے بہت بڑی ہے. لیکن فہیم میرے ذہن میں دوبارہ یہ سوال اٹھتا ہے, ہم امریکی سفیر کو بلا کے ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور تنبیہ بھی کر سکتے ہیں اور اس بات پہ بھی شور مچا سکتے ہیں کہ جی ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک انٹرنیشنل تناظر ہے. اور اگر طالبان لیڈرشپ کے تانے بانے پاکستان کے شہروں سے ملتے ہیں تو وہ ہمارے لیے اب سورس آف امبیرسمنٹ ہے. اس کے حوالے سے کچھ ہو رہا ہے یا جو ہو رہا ہے وہ انف ہے؟ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے؟ یہ جو ہوا یہ کس کا فیلئر تھا فہیم؟ اور جب کا آپریشن جاری ہے وہ کارروائیاں انہوں نے کس حد تک ان بستیوں تک پہنچے جہاں غیر قانونی لوگ رہتے ہیں؟ آپ جتنا بھی شور مچا لیں, انٹرنیشنل پریشر تو آپ پر آیا ہے اور بڑھے گا اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی. ہم پہلے تو اس بات سے شروع کریں کہ جب امریکی سفیر کو بلا کے ڈاٹا گیا, کم از کم میں تو وہاں نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا کہ ڈاٹا گیا یا نہیں. چلیے تنبیہ کی گئی, سنا اس میں بھی بڑی کہانی ہوئی, صبح کا بلایا تھا شام کو تشریف. اب پتہ نہیں, میں تو تھا نہیں وہاں. اچھا مگر میں ایک اور بات عرض کروں. دیکھیے یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, کافی پلایا ہوگا نہیں, آپ لوگ جو سوال کر رہے ہیں تو بہت بڑے بڑے پیچیدہ جو سوال ہیں. اچھا میں تو بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, میں 2 چیزیں جانتا ہوں. دیکھیے کچھ چیزیں تو ہوتی ہیں سیاسی, جن کے حل ہوتے ہیں, سیاسی مسئلے ہوتے ہیں. دوسرے ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہوتی ہیں. کراچی کے اندر جو میرا شہر ہے اس میں یہ دونوں چیزوں کا کمپلیٹ فیلئر ہے. میں کہتا ہوں تمام دنیا کی ایجنسیز یہاں پہ انوالوڈ ہیں, سب یہ ہیں فلانا, مگر ہماری ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کراچی سے نو گو ایریاز ختم کرو. مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کی 50 سے 55% آبادی جو ہے کچی آبادیوں میں رہتی ہے, اور کچی آبادیوں میں 2 آدمی برابر چل نہیں سکتے. قیوم آباد کی جو آبادی ہے وہ کوئی 3,500 80 گز کے جو پلاٹ ہیں ان کے اندر اس وقت 8 منزلہ بلڈنگز ہیں. اس کو کس طرح سے آپ ایڈمنسٹریٹیولی نو گو ایریاز کرمنلز کے لیے, طالبان ہو, نان طالبان ہو, افغان طالبان, پاکستان طالبان, جہادی گروپ, جو بھی آپ کہہ لیجئے, ڈرگ اسمگلنگ,
میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کم از کم اس وقت 1000 کے قریب وہ گروہ اور لوگ ہیں جو پاکستان سے ڈرگز کی اسمگلنگ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے سبین کا اور سفورہ کوٹ کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, ہمارے ادارے پکڑنا چاہتے ہیں تو 24 اپریل کو ہوتا ہے, 11 مئی کو پکڑ لیتے ہیں. آپ جب کرنا چاہتے ہیں اور باقی جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس شہر میں, اور میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں, عوام الناس سفر کرتے ہیں, سڑک کے اوپر کرتے ہیں, ان بدماشیوں میں کرتے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز میں. وہ یہاں کراچی جو ہے بالکل یتیم و یسیر ہے. دیر از نو ایڈمنسٹریشن کسی قسم کا. میں کہتا ہوں آپ جو سیاسی بڑی بڑی باتیں نا, سوویت یونین آ گیا, امریکہ آ گیا, اس کا یہ اثر ہو گیا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, مگر بھائی جو چیز ایک انگریز پولیس کا نظام چھوڑ کے گیا تھا, پولیس والے کی بیٹ ہوتی تھی محلے میں, آج پولیس والے اب تھانے سے باہر ہی نہیں نکلتے. وہ سارا کا سارا آپ نے وہ کر دیا. آپ کی جو اسٹریٹ لائٹ جو تھی, what is the way forward. آپ نے نو گو ایریاز کا ذکر کیا. ہم نے کچھ ہی دن پہلے یہ کلیم سنا تھا کہ جی کراچی میں اب کوئی نو گو ایریا نہیں ہے. نہیں, یہ سب غلط بات ہے. کراچی کا ہر نو گو ایریا ختم ہو گیا. نہیں, اچھا یہ بالکل غلط بات ہے. حافظ صاحب سوری, وہ ذرا سید صاحب بھی سیاسی آدمی ہے, ذرا جذباتی ہوئے تھے, میں اس طرف نہیں لے جانا چاہ رہا تھا. حافظ صاحب بہرحال دیکھیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ خالی لشکر اور سپاہ اور ٹی ٹی پی, اوور آل کراچی میں جو لاکھوں کی تعداد میں, چاہے وہ برمی ہوں, چاہے وہ بنگالی ہوں, چاہے وہ افغانی ہوں, ہم یہ کہتے ہیں انہیں آپ یا تو کوئی نہ کوئی ان کو قانونی شکل دے دیں, اگر مجبوراً وہ آ گئے تھے یا 1980 سے آ گئے تھے, ان کے لیے کوئی. لیکن یہ ان کا تو جعلی شناختی کارڈ یا جعلی پاسپورٹ یا پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس کا سرجواب کس طرح ہو, کیونکہ ان میں سے اکثریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیر قانونی اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں, بھتے میں اور کلنگ میں مصروف عمل ہیں. حافظ نعیم صاحب. جی مجاہد بھائی, میں فہیم بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ مجھے بھی یہی بات کرنی تھی کہ اس وقت دیکھیں اس شہر کی صورتحال یہ ہے کہ اس شہر کو 2 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی کے شہر کو نہ پرائم منسٹر اون کرتا ہے, نہ چیف منسٹر اون کرتا ہے, جو مینڈیٹ لے لیتا ہے یا چھین لیتا ہے, نہ وہ اس کو اون کرتا ہے. اس شہر کی صورتحال یہ ہے کہ گٹر بہہ رہے ہیں, کچرے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹرانسپورٹ کا نظام یہ ہے کہ چنگچی چلتے تھے وہ بند ہوئے ہیں, تو اس کے بعد اب لوگ چھتوں پہ سفر کر رہے ہیں. ایسی صورتحال میں جو گنجان آباد پوری کی پوری آبادیاں ہیں, وہ تو سب کی چراگاہیں بنی ہوئی ہیں نا. اس کے لیے بھتہ خور ملنا کیا مسئلہ ہے؟ جہاں پورے 2.5 کروڑ 2.25 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 2 جنرل یونیورسٹیاں ہوں, جہاں 2 ہسپتال بڑے ہوں, اور جہاں پر انٹیریئر پنجاب اور انٹیریئر پورے بلوچستان اور انٹیریئر سندھ اور کراچی کا پورا لوڈ موجود ہو, آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں آپ کیسے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن تو یہاں پر موجود ہی نہیں ہے. اس لیے اس مسئلے کے 3 حل ہیں. ایک حل یہ ہے کہ یہاں کے مسائل کو حل کیا جائے, 500 600 1000 ارب روپے کا پیکیج ریپڈ ایکٹیویٹی کے ساتھ شروع کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپریشن ہو رہا ہے اس آپریشن کو کرمنلز تک محدود رکھتے ہوئے سیاسی مفاہمت نہ کی جائے, اور یہ نہ کیا جائے کہ آپ کوئی ایک ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں آپ کو 10 کرمنل چھوڑنا پڑے. تو جہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ چاہے مہاجر کی ہو, چاہے پٹھان کی ہو, محسود کی ہو, شنواری کی ہو, بلوچ کی ہو, کسی کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن عدالتوں کو بھی اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ 16 سال تک سہولت مرزا کو جو ہے وہ پھانسی دینے کے قابل نہیں ہوتی ہیں اور حکومت عمل نہیں کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دوسرا یہ. اور تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا جو سیاسی نظام اور کلچر ہے وہ تباہ ہوا ہے, انتخابی کرپشن ہے, جعلی ووٹر لسٹیں ہیں, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے, اس کو بھی مہیا کیا جائے. پیرالل تینوں چیزوں پہ کام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کراچی کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. شاہی سید صاحب کی باتوں کے بہت جوابات میرے پاس ہیں, میں اس وقت نہیں دے رہا. پھر کسی موقع پہ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ امریکہ کے جو روس کے خلاف جہاد امریکہ نے شروع کیا تھا, یہ 2 سال تک درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے مجاہدین لڑ رہے تھے. میں بعد میں بتاؤں گا کہ چوک یادگار پہ کون سوویت فوج کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوا اور چاکنگ کر رہا تھا, اور کن کے لیڈرز نے کہا تھا کہ میں جلال آباد میں جا کر دفن ہونا پسند کرتا ہوں. اگر اتنی ہی آزادی تھی تو وہ جلال آباد میں کیوں پسند کر رہے تھے اگر انہیں جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں انٹرفیئر نہیں کرنا تھا؟ بحث نہیں ہے, وہ تو میرا شہر کراچی ہے کہ جس کو سہارا ملنا چاہیے اور حالات درست ہونے چاہیے. مجاہد ایک بات میں کر سکتا ہوں, چلے کوئک جی فہیم مجمع. مجاہد ایک چیز بنیادی یہ ہے, کراچی میں کوئی 14 لاکھ گھرانے ہیں, ہاؤس ہولڈز ہیں,
ان میں 7 سے 8 لاکھ جو ہیں کچی آبادیوں کے ہیں. اس شہر کے علاوہ اس ملک کے علاوہ کوئی دنیا کا دوسرا, کراچی میں ہر شخص کمائی کرتا ہے, کماتا ہے, بھوکا ننگا نہیں ہے. اگر آپ صرف اور صرف ان کچی آبادیوں کو ریگولرائز گراؤنڈ پلس 4 کے بے انتہا یہاں پر روزگار پیدا ہوگا, کریں گی, مگر کوئی کرنا نہیں چاہتا. ایڈمنسٹریشن ہے نہیں, پولیٹیکل کمٹمنٹ اس شہر سے ہے نہیں. لوگ اپنے اپنے رنگ اور نسل سے دیکھتے ہیں مگر کراچی کے طور پہ نہیں دیکھتے. اگر کراچی کو ایڈریس کریں, یہ آپ کے ملک کا انجن ہے جو پورے ملک کو چلاتا ہے. فہیم, مجھے ایک بریک کی طرف جانا پڑا اور یقیناً میں یہ چاہوں گا کہ حافظ صاحب نے جو آدھی باتیں کہی ہیں, سجیشن جب میں سید صاحب بریک کے بعد آپ کے پاس آؤں تو آپ بھی ہمیں یہ حل بتائیں نا. جس طرح انہوں نے کہا کہ 14 لاکھ لوگ اس طرح رہ رہے ہیں, 14 لاکھ گھرانے میں, اور پھر ایڈمنسٹریشن یہاں بلدیہ ہے, سڑکیں, نالے, یہ وہ, یعنی اس کا کراچی کا واقعی کوئی وارث نہیں. اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم جو ٹرین بس لا رہے ہیں اس کے لیے شہر کھود دیا گیا ہے. پتہ پروونشل گورنمنٹ اس میں کیا کرے گی, لوکل باڈیز کیا کرے گی, یہ سوال ہے. میں خیال ہے بریک کے بعد یہ سب اس حوالے سے اگر کچھ سجیشن دیں تو ہم اچھی طرح کنکلوڈ کر سکیں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ڈاکٹر ہما بقائی میرے ساتھ ہیں, حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی کے امیر, اور سینیٹر شاہی سید صاحب, فہیم عظمہ صاحب ساتھ ہیں. سید صاحب سے بس چلے وہ تو اس طرف رہنے دیں. آپ مثلا ماشاءاللہ اب ان کو یہ ادھر کے نہیں ہیں, یہ کراچی ہی والے ہیں. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں رہ گئے 25-30 سال, فیملی وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ ایشو کراچی کو کراچی کی طرح دیکھتے ہیں, کوئی یہ بات نہیں ہے بات ہے. اور میرے خیال بیشتر کے لیے میں کہوں گا حافظ نعیم صاحب بھی کراچی کے دوست ہیں, فہیم بھی کراچی کے دوست ہیں, شاہی سید صاحب بھی کراچی کے دوست ہیں, لیکن جو پولیٹیکل ول یا کنسنسس آف ویو چاہیے ہوتا ہے صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے, وہ تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا. وہ سیاسی جذبہ کہ ہمیں کراچی کو صحیح کرنا ہے, شاہی سید صاحب, وہ کہیں ہے یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ ایک تو ہما, میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ مسئلہ کراچی کا نہیں ہے, معاف کرنا, یہ مسئلہ پورا پاکستان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے, جو پلتے پلتے اب وہ قبائل سے نکلتے, پنجاب میں بھی آ گیا, آپ کا کے پی کے پورا تباہ ہے. سوات میں ہمیں طالبان نے دیکھا کتنے ظلم کی, بنیر میں کتنا کیا, ہمارے 1200 کارکن شہید ہوئے, ہمارا بشیر بلور شہید ہوا, میاں ابتہار کا اکلوتا بیٹا شہید ہوا, کراچی میں میرے 65 آپس بیرل شہید کیے گئے. تو ہم نے بہت بڑی قربانیاں اس چیز میں دی ہے. ہم خالی زبانی باتوں سے بات نہیں کرتے. میں یہ بولتا ہوں کہ ہم امریکہ کے پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ساورنٹی کے خلاف کیا, چاہے اس نے اسامہ کو ادھر مارا, چاہے انہوں نے ملا منصور کو, مگر ہماری زمین کو استعمال کرے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر ساتھ ساتھ میں معذرت میں ان لوگوں کا بھی مذمت کرتا ہوں کہ جو القاعدہ کے لوگ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, تو ہمیں ان کا بھی مذمت کرنا چاہیے کہ وہ غیر ملکی آ کر کے ہمارے گھروں میں کیوں آباد ہے. ہمیں خود اس طرح بھی دیکھنا پڑے گا. دیکھو دونوں صورت میں ہماری جو ہے سیورنٹی کے خلاف تو بھی ہو رہا ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہمارے پہ یہ بھی آتا ہے کہ ہماری اتنی طاقتور فوج, اس کے باوجود ہمارے انٹیلیجنس ادارے, اسامہ ادھر کیوں ہے, ملا منصور ادھر کیوں ہے, یہ ہماری کمزوریاں بھی آتی. ہم اگر بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پالا تھا, اگر ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اتنے نالائق ہیں. دونوں صورت میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے. لہٰذا یہ پاکستان کی رسوائی میری رسوائی ہے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں مذمت کرنا ہے, کنڈم کرنا ہے, امریکہ کا جو بھی کچھ ہے غلط ہے. اور یہ بات میں نہیں, یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سلیم صاحبی کی شو میں مانا تھا کہ امریکہ نے ہمیں استعمال کیا. بدقسمتی سے یہ کہ کچھ لوگ استعمال ہو گئے, نکاح نہیں کیا, باقی تعریفیں بہت کی, ڈالر لیے, لیکن آج وہ مان بھی نہیں رہے. تو یہ وہ افسوس کا مقام ہے. میں یہ بولتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنے ملک کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے بقا کو دیکھنا ہے. تو ہمارا ملک کراچی جو ہے, کراچی تو پھر یہ کہ وہ ایسا شہر ہے کہ اس میں ہر قوم ہر نسل کے لوگ آباد ہے. کراچی ہماری ماں ہے, اور جو لوگ بھی ماں کے ساتھ ظلم کرتا ہے خدا ان کا بیڑا غرق کرے. ہم تو کراچی کو ریپیئر کرتے ہیں. کراچی نے ہمیں عزت دی, کراچی نے ہمیں کپڑا دیا, کراچی نے ہمارے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دی ہے, لیکن کراچی میں غلط لوگوں کو پلنا پھولنا یہ ہماری اداروں کی بھی کمزوری ہے. میں فہیم زمان صاحب کی اس بات کو دیکھو, رینجر کراچی کو کب تک کنٹرول کرے گا؟
ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب کدھر بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے اور جو پولیس ہے آئی جی جو ابھی آیا ہوا ہے وہ ایماندار آدمی ہے, وہ گارنٹیڈ آدمی ہے, لیکن اس کا اختیار نہیں ہے. ڈی آئی جی کا ٹرانسفر نہیں کر سکتا, وہ ایس ایس پی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا, وہ ایس ایس پی اپنی مرضی سے نہیں لے گا. تو جب اس کو اختیارات نہیں ہوگا بندہ ایماندار کیسے سنبھالے گا کراچی کو؟ حافظ نعیم کے پاس لے جاؤں. حافظ نعیم صاحب, بہت اہم سوال ہے. امریکہ ڈرون حملہ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہماری سوورینٹی وائلیٹ ہو گئی, اور یہ جو گھر گھر آئی ایس اور القاعدہ پل رہی ہے اور وہ ہم پہ اندر سے حملے کر رہی ہے, وہ ہماری سوورینٹی وائلیٹ نہیں ہوتی؟ یہ ملا منصور کیوں تھا یہاں پر, اس کو کیوں پاسپورٹ ملا, یہ کیوں ہمارا ایئرپورٹ استعمال کرتا تھا؟ کیا یہ سوال نہیں ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھنے چاہیے؟ اس نے ہمارا 1200 لوگ کیوں القاعدہ طالبان کیوں شہید کیے, یہ جواب دو. مطلب یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے نہیں پوچھنے چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک اسٹیٹ کی طرف سے یہ بات واضح طور پر نہیں آتی ہے کہ وہ ملا منصور ہے, آپ امریکہ کا موقف بیان کر رہی ہیں, پاکستان کا موقف بیان نہیں کر رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں دہشت گردی کی کسی بھی کارروائی کی جو پاکستان کے دنیا میں کسی بھی سرزمین پر ہوتی ہے. معصوموں کو قتل کرنے والا چاہے طالبان ہو, چاہے القاعدہ ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے اے این پی ہو, چاہے جماعت اسلامی ہو, کوئی بھی معصوموں کو قتل کرے گا, بے گناہوں کو قتل کرے گا. ہم ریکارڈ پر ہیں, جتنی جمہوریت ہمارے پاس ہے, میں باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کے بیٹے کی جمہوریت کا قائل نہیں ہوں. ہمارے ہاں غریب آدمی بھی امیر جماعت بن سکتا ہے, ہم نہیں کہتے, پلڈیٹ نے سروے کر کے بتایا ہے. تیسری بات, میں کراچی پر آتا ہوں. دیکھیں کراچی میں بہت بڑی تعداد میں بنگالی, ہمارے بنگلہ بولنے والے لوگ موجود ہیں, بہاری موجود ہیں. اس وقت سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ان لوگوں کو شناختی کارڈ نہیں دیے جا رہے جو پچھلے 40 سال 45 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کرمنل چاہے مہاجروں میں ہو, پٹھانوں میں ہو, بنگالی میں ہو, برمی میں ہو, سندھی مہاجر بلوچ جس میں بھی ہو, کرمنل کو الگ کرو, قوم کو الگ کرو. کراچی سب کا ہے, سب نے اس کی خدمت کی ہے. اس کی خدمت کے مختلف اور اس کی بڑی خوبصورتی ہے, مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کام بھی مختلف ہیں. اس لیے جو لوگ بھی یہاں پر بستے ہیں, پرامن طریقے سے رہتے ہیں, ان کے لیے راستے بننے چاہیے اور ان کے لیے سہولتیں فراہم کرنی چاہیے. دیکھیں لیز کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نعمت اللہ خان نے اس کو انتہائی سستے 25 روپے فی گز پہ لیز کر دیا تھا, لیکن بعد میں مصطفیٰ کمال اور ایم کیو ایم نے آ کے اس کو پھر بڑھا دیا. گویا لیجیٹیمائز کرنے میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے, لیکن جعلی طریقے سے کوئی رہتا ہے. آخر میں جیسے کنکلوڈ ہی کر سکوں گا. فہیم, کیا ہم یہ سمجھیں, یہ تو پولیٹیکل ایشو اپنی جگہ, اور کیا کوئی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ کراچی میں نہ میئر ہے, نہ ناظم ہے, نہ ایڈمنسٹریشن ہے, بیچارے کمشنر, ایڈمنسٹریٹر, مجھے تو نام تک نہیں پتا کراچی میں ہوتے ہوئے. وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم جیسے کہا جا رہا ہے, کوئی ولی وارث نہیں ہے. تو اس وقت ہوگا کیسے یہ؟ اب کون دیکھے گا, کیسے ہوگا؟ موجودہ حالات میں تو مجاہد کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ نہیں ہو جب تک سنجیدگی نہ ہو, جب تک عوام الناس کا پریشر نہیں ہو چیزوں کو تبدیل کرنے کے لیے, کچھ نہیں ہو سکتا. کراچی کے تمام مسائل کا حل کراچی کے اندر موجود ہے. بدنصیبی یہ ہے کہ کراچی کو کوئی آدمی سانس لینے کی اجازت دینے کو تیار. فہیم الزمہ اور ہمارے حافظ نعیم صاحب, شاہی سید صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی. میں چاہ تو یہی رہا تھا کہ اسپیسیفکلی بہرحال بنیادی سوال جو ہم اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, اس کا جواب ہمیں یہ ملنا چاہیے کہ کراچی کا جو وہی جو بات ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب آ کے ڈائریکٹ کراچی کو کھود رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم 16 روپے کی سڑک بنائیں گے. بھئی آپ کیسے بنا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے پروونشل گورنمنٹ, یعنی یہ کام بلدیہ کا تھا, پروونشل گورنمنٹ کا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. اسی طرح اگر دیکھ لیں کہ جو دسمبر میں الیکشن ہو چکے ہیں, 6 ماہ ہو گئے ابھی تک ان کے, نہ میئر نہ ناظم, تو یہ جو کراچی کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. بس کوئی ایک الفاظ میں کیونکہ کنکلوڈ کر دوں میں. دیکھیے کراچی جو ہے وہ صرف ایک پاکستان کا شہر نہیں ہے, کراچی جڑا ہوا ہے ہماری انٹرنیشنل ریپیوٹ سے. کراچی اس وقت جڑ گیا ہے, پاکستان کا فیس ہے کراچی. اگر آپ فہیم الزمہ صاحب کی بات کو اگر ہم صحیح مان لیں کہ پھر کراچی کا کچھ نہیں ہو سکتا, تو پھر اس کا نقصان پورا پاکستان اٹھائے گا. ہاں ڈاکٹر صاحبہ, میں ایک جملہ کہہ سکتا ہوں. ہاں ذرا ایک جملہ کہہ دیں, ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں بس. ہاں جلدی سے کہیے. کراچی گریس سے دگنی آبادی رکھتا ہے, اور کراچی جو ہے میرے خیال میں جس بری طرح سے وائلیٹ کیا جاتا ہے وہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بہت شکریہ. ایک لائن کہہ سکتے ہیں حافظ نعیم صاحب آپ نے؟ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. کراچی کو اونرشپ کی ضرورت ہے, اور یہ اونرشپ ہم نے جب دی ہے
الحمدللہ کراچی نے گرو کیا ہے، چاہے افغانی صاحب ہوں یا نعمت اللہ خان ہوں، اور آج بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم سب کو ملا کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سب اپنی اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ میں کہنا کیوں میں اگر ان کو اگر کہہ دیا تو کیا ہوا؟ میری گفتگو ہو رہی تھی سینیٹر شاہی سید صاحب سے اور فیصل رضا صاحب۔ نہیں، سیاست نہیں کی خدمت کی ہے، سیاست نہیں کی خدمت کی ہے الحمدللہ۔ ہماری تعریف ہے، کرپشن نہیں کی ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں صرف گفتگو سمیٹنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں اور صرف یہی کہوں کہ بہرحال جو کچھ کراچی کا حال ہے، جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، بہرحال اس کی ذمہ داری وفاق پر بھی ہے، سندھ پر بھی ہے، اور وہ پارٹیاں جو یہاں حکمرانی کر چکی ہیں ان پر بھی معلوم کیا جائے کہ آپ نے کیا کیا۔ لیکن اس وقت سب سے بڑا سوال یہ جو ملا منصور کے یہاں موجودگی سے ملا ہے، اس کا جواب ان تمام اسٹیک ہولڈروں کو دینا ہے جو اس وقت سندھ حکومت میں اصل حکمراں ہیں۔ مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ مجاہد بل کو اجازت دیجیے، کل آپ کے سامنے پھر اسی وقت حاضر ہوں گے۔